अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपना रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैंने एक बहुत खूबसूरत वीडियो देखी जिसमें एक भाई ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि उनको हिदायत मिली और उनका सफ़र अब अल्लाह की तरफ शुरू हुआ है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको अपनी रहमत और हिफाजत में रखे और उनको हर कदम पर कामयाबी अता करे। वीडियो इमोशनल भी होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक बच्चा अपने दोस्त को घसीट कर मस्जिद की तरफ लेकर जा रहा था, तो किसी ने पूछा कि अपने दोस्त को घसीट कर मस्जिद को क्यों लेके जा रहे हो? तो कहा कि ये अगर मुझे घर से मैदान में खेलने के लिए घसीट कर लेके जा सकता है तो मैं इसको मस्जिद में घसीट कर क्यों नहीं लेके जा सकता। मैं चाहता हूँ कि अगर हम दुनिया में इकट्ठे खेले हैं तो हम जन्नत में भी इकट्ठे खेलें, इसलिए इसे घसीट कर मस्जिद की तरफ लेकर जा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हमारे एक न्यू मुस्लिम दोस्त नासिर के साथ भी पेश आया। उन्होंने बचपन में कब, क्यों, कैसे इस्लाम कबूल किया और कौन से असबाब व मुहर्रकात थे जो उनके इस्लाम कबूल करने का ज़रिया बने, हम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नासिर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर, आपके इस्लाम कबूल करने के वाक़यात और यानी जो असबाब व ज़राए हैं, मैंने तो अच्छी तरह से सुने हैं आपसे, कई बार आपसे मुलाकातें भी हुई और आपने बताया भी, और हाल ही में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको हमकिनार किया, उसका भी तज़किरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि कैसे इस्लाम कबूल करने का दिल में ख्याल पैदा हुआ? इस्लाम कबूल करने का सफ़र ऐसे था, मेरा एक दोस्त था इरफान, हम बाहर खेल रहे थे तो मुझे कहता मैंने सिपारा पढ़ने जाना है तो मेरे साथ चलो। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मैं क्यों सिपारा पढ़ूँ? कह रहा चलो पढ़ना नहीं तो साथ ही चले चलो, मुझे छोड़ ही आओ। अल्लाह अकबर। तो हम उसके साथ चले गए। जब उसको छोड़ने गए तो वो जो उस्ताद जी थे अब्दुल्ला जाबिर साहब, वो बाहर आए तो उन्होंने कहा जी आप भी आ जाए। महल्ले के और भी बच्चे थे। अब मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ तो मैं ये कैसे जाऊँ सिपारा पढ़ने। मैं चला गया, मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा जी नमाज़ पढ़े। अब नमाज़ मुझे पढ़नी आती नहीं थी क्योंकि मैं क्रिश्चियन था, फैमिली मेरी 3 पीढ़ियों से क्रिश्चियन चल रही थी। अल्लाह अकबर। और मैंने नमाज़ देखो देखी वहाँ पे पढ़नी शुरू कर दी, जैसे वो पढ़े थे वैसे रुकू और सुजूद करना शुरू कर दिया। नमाज़ पढ़ी, इस्लाम फेरा, उन्होंने हमें नूरानी कायदा पकड़ा दिया। पहली दफ़ा नूरानी कायदे को देखा, उसको खोला, उन्होंने हमें कहा पढ़ें। अब्दुल्ला साहब जो हमारे उस्ताद थे, मैंने कहा मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं, इधर ऐसे ही है, ये सभी ऐसे ही हैं, इन्होंने भी नहीं पढ़ा, ये भी पहली दफ़ा ही पढ़े। तो वो उन्होंने यही समझा कि जिस तरह के आजकल के मुसलमान हैं, ना कुरान ना नमाज ना रोज़ा, कुछ नहीं आता, ये भी वैसा ही है। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया हमें, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। उसका पहले अल्फाज ही अच्छे लगे, पहला अल्फाज मेरे दिल में उतर गया उसका कि मुझे इतना ईजी लगा, इतना आसान लगा, इतना मज़ेदार लगा। बाज़ वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो अरबी बड़ी आसान है, जोड़ तोड़ करना इसका। अरबी में मैं पहले ही स्कूल में बड़ा वीक था, मुझे आती नहीं थी अरबी, बिल्कुल पढ़नी भी नहीं आती थी, लिखना तो बड़ी दूर की बात है। तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल खाना शाना भेजा, फ्रूट्स वगैरह भेजे कि बच्चे आए हैं, इकराम किया कि बच्चे पढ़ने हैं, इनको दिल में मोहब्बत पैदा हो, जुस्तजू पैदा हो। ये उनका एक अपना स्टाइल था और मोहल्ले में उनका एक नाम था, वकार था उनका कि ये लोग बड़े अच्छे हैं। वो वाहिद घर था जिनके घर टीवी नहीं था, पूरे मोहल्ले में फेमस थे और दीन की दावत देते थे। घर में उनका बिजनेस था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। क्या बात है। तो जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया तो उनके बड़े भाई को पता चला, हाफिज़ फैसल साहब थे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। उनको जब पता चला कि ये इस तरह ये बच्चा मोहल्ले में रहता है और क्रिश्चियन है पूरे मोहल्ले में, क्योंकि फेमस घर था हमारा, पूरे मोहल्ले में सारी मुस्लिम कम्युनिटी थी, वाहिद एक घर था हमारा क्रिश्चियनों का। हम 1974 से वहाँ पे रह रहे हैं सांदे में। तो उनको पता चला तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि यार ये बच्चा आ रहे हो तो आपके घर वाले एतराज़ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी बताया ही नहीं घर वालों को, मैं तो बस बाहर खेलते खेलते आके पढ़ने लग जाता हूँ। वो अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 घर वालों ने देखा कि भाई ये बच्चा इधर पढ़ने जाता है, तो मेरी अम्मी को किसी ने शिकायत लगा दी। आपने इस्लाम नहीं कबूल किया? अभी इस्लाम नहीं कबूल किया। मेरी अम्मी को किसी ने शिकायत लगा दी कि ये आपका बच्चा तो वो फलां के घर जाता है, उधर जाके सिपारा पढ़ता है, ये तो क्रिश्चियन है। अल्लाह अकबर।
وہ پورے محلے میں شور مچ گیا. انہوں نے کہا جی آپ پھر میری امی دیکھنے آئی کہ کیا کرتے ہو. میں نے کہا امی جی عربی نہیں مجھے پڑھنی آتی تے عربی میں پڑھے. میری امی کہتی دہا عربی. میں نے قاعدہ دیکھا امی نے, امی میری تھوڑا بہت پڑھ لیتی اردو. انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے مجھے کہتی کوئی گل نہیں. امی اوپر چلی گئی, انہوں نے خاطر تو میری عربی پڑھتا پہ نا خیر. تو کچھ عرصہ گزرا تو پورے محلے میں شور مچ گیا کہ سائیاں دا منڈا مسلمان ہو گیا. اچھا, کرسچنا دا منڈا, عیسائی مذہب دا منڈا, خاندانی عیسائی, 3 پیڑھیاں تو چلتے آئے, مسلمان ہو گیا. شور مچ گیا پورے محلے میں, مبارکیں دینے لگ گئے, لوگوں میں شور مچ گیا. لیکن ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. اچھا, ابھی اسلام قبول نہیں کیا. ابھی سپارہ پڑھا ہوا, محض افواہیں چل رہی. حافظ فیصل صاحب میرے جو استاد تھے, جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے, جو سب سے زیادہ دین کی تعلیم سمجھتے تھے اس وقت میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے جی. میں کہا جی پڑھائیں کلمہ. مشہور تو ہو ہی گئے ہیں. میں نے کہا جی پڑھائیں کلمہ. انہوں نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ. وضو کر کے انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا, کلمے کا مطلب بتایا. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا مطلب بتایا. ہاں جی, میں اسلام میں آ گیا. جبکہ آپ کو پتا تھا کہ عیسائی تعلیمات میں اللہ کا کیا تصور ہے, مسیح کے بارے میں, یا جو ان کی عمومی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی آشنائی تھی؟ کافی حد تک تھی. عیسائیت میں یہ تھا کہ ہم اتنے کٹر تھے ہم کہ ہم ہر منگل کے منگل, بارش آندھی طوفان میں ہم نے چاہے ہڑتال بھی ہو تو ہم نے کسی طرح کا طریقے ہم نے چرچ چلے جانا. تو انارکلی چرچ جاتے تھے. ساندے ہمارا گھر تھا اور انارکلی چرچ جاتے تھے. اسلام کے عقائد و نظریات کے حوالے سے بنیادی چیز آپ کو کیا اٹریکٹ کرتی؟ سب سے پہلی جو چیز مجھے اٹریکٹ کی نا اسلام کے اندر, وہ مجھے پاکی جو ہے نا, یعنی بڑی تصور طہارت ہے, جو عیسائیت میں بالکل نہیں ہے. اور اکثر لوگ مجھ پہ اس بات پہ اعتراض بھی کریں گے. پچھلے دنوں ایک پنجاب یونیورسٹی کی بچی, ان کا ایک غالباً ایم فل کا مقالہ تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے آپ اسلام قبول کرنے کے جو اسباب و وجوہات ہیں وہ ذرا اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. تو میں نے کہا کہ پورے کا پورا اسلام, یعنی اس کا کوئی بھی اسلام کا پہلو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی نہ کسی دور میں, کسی نہ کسی زمانے میں, کسی نہ کسی شخص کے لیے وہ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ ضرور بنا ہوگا. تو الحمدللہ آج آپ نے, یعنی جہاں توحید کے ضمن میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, جو ایک نماز کا جو ایک تصور ہے, زکوٰۃ کا جو ایک تصور ہے, اسلام میں ریاست اور سیاست کا جو تصور ہے, تو یہ تمام وجوہات, یعنی اسلام کا ہر ایک پہلو کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی شخص کے لیے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا ہوگا. آج یہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ذہن میں جو اسلام کا ایک خوبصورت پہلو تھا جس سے آپ بہت متاثر تھے, وہ تصور طہارت تھا. بالکل بالکل, بے شک. تو یہ سب آپ کے لیے بہت اہم چیز, بڑی اہم چیز تھی, جو مجھے بہت زیادہ ڈفرینس لگا. اس کے بعد آپ نے, یعنی اسلام کا بھی یقیناً آپ کے پتہ ہوگا کہ اسلام میں تصور توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, تو اس کو کمپیریٹیو کر کے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان تھا, جبکہ بہت ہی آسان ہو گیا. جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ فیصلے آسان کر دیتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. بہت اہم بات. اور اللہ نے میرے لیے اتنی آسانی پیدا کی کہ مجھے بالکل واضح کالے اور سفید میں فرق پتہ چل گیا. یہ کالا اور یہ سفید, الحمدللہ, جو بڑا بالکل واضح, کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی اس میں اندر کہ ایسی کو یہ کہا جائے کہ یار اس میں کسی سے مشورہ کیا جائے. مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں, اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے لیے سیاہ اور سفید میں فرق کرنا مشکل ہے. اور میرے استاد جی کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے نا, اس کو صرف ہدایت دیتا ہے, اور اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. نہ صرف اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ ایک مشکل مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے, اور اس کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ جب اسلام قبول کیا تو والد صاحب بے شک پیرالائز تھے, فالج کے مریض تھے اور چارپائی پہ تھے. تھوڑا سا انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا. والدہ میری بس کبھی غصہ کر جاتی تھی, کبھی ٹھنڈی ہو جاتی تھی. بہنیں تھیں, انہوں نے بھی کہا یہ کیا تم نے کر لیا, ہم تو 3 پیڑھیوں سے کرسچن چلتے آ رہے ہیں, بلکہ 4 پیڑھیوں سے کہہ لیں, خاندانی کرسچن ہے, تم نے مسلمان ہو کے یہ کیا نیا ایک عجیب سا ہی شوشہ چھوڑ دیا. ہاں جی, چھوڑ دیا. خاندان میں ہمارے ملنا چھوڑ دیں گے, میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. مجھے اسلام کی دین اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے, سمجھ عطا فرما دی ہے, تو اب میں اس سے پیچھے ہٹنا میرا لیے مشکل ہے. الحمدللہ. تو گھر سے نکالا نہیں گیا, لیکن گھر میں رہ کے بڑی پرابلم فیس کرنی پڑی, کیونکہ چھوٹا تھا. تو گھر سے نکالنا اکلوتا تھا تو شاید اس لیے بچ گیا, نہیں تو اگر اکلوتا نہ ہوتا تو شاید گھر سے بھی نکال دیا جاتا. لیکن اصل میں اپنے تصورات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب
12 سال کی عمر میں کسی بچے نے اسلام قبول کیا ہوگا, 12.5-13 سال کی عمر تک پہنچا ہوگا, اور اس کو جب اسلام کے لیے تانے ملتے ہوں گے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ تانے تو جو ہیں وہ تو اسلام کے جو تانے ہیں نا وہ ہوتے تو بڑے مشکل سے ہیں, بڑے سخت ہوتے ہیں, لیکن جب دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے نا پھر وہ تانے اتنے برے نہیں لگتے, وہ برداشت ہو جاتے ہیں. ویسے تانے چاہے آپ کو کوئی کہہ دے, دوست کوئی بات ایسی کر دے آپ کی ذات کے اوپر, تو وہ آپ سے چاہے مہینہ آپ سے دل سے نہ نکلے, لیکن جو اسلام کا تانا نا وہ مجھے نہیں لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے تانا لگا وقتی طور پہ چند سیکنڈ کے لیے, منٹ بھی بڑی دور ہے. تو بعد میں جب لیکن اللہ نے ہدایت دے دی ہوئی تھی, اللہ نے شعور دے دیا تھا چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرنے سے, تو اللہ نے مجھے یہ بڑی طاقت عطا فرمائی کہ میں اتنے تانے سننے کے باوجود, اتنی باتیں سننے کے باوجود لوگوں کی, بلکہ بعض لوگوں نے تو کئی عجیب باتیں بھی کی جو میں نہیں بتا سکتا اسلام قبول کرنے پہ, لیکن مجھے اس پر کوئی اثر ہوا نہیں. اگر اثر ہوا ہوتا تو آج میں دار اسلام سے باہر ہوتا. میں اگر آپ کی اس کیفیت کو ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ للہ سن گالیاں لگتی ہیں اب شہنائیاں, تم کیا جانو راہ حق میں لذت رسوائیاں. تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا فہم ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے, تو پھر یہ تانے نہیں, پھر تو یہ اجر و ثواب کی ایک جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اجر و ثواب کی بارش ہو. اصل میں جب انسان اسلام پہ ڈٹ جاتا ہے نا اور اس کو ہدایت اللہ دے دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے, تو دنیا چاہے جو مرضی کرے اس کو میٹر نہیں کرتی. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. آپ نے اسلامی تعلیمات حاصل کی, اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی عصری تعلیم کو بھی مکمل کیا, اس کے بعد جاب کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ میری جو فرسٹ جاب تھی وہ بینکنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی. میں بینک میں جاب کرتا تھا, تو بینکنگ جاب جو تھی وہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی, میری والدہ کی, لیکن مجھے کسی ایک دوست تھا میرا حکیم عثمان اس کا نام ہے, عثمان غنی, میرا بڑا اچھا دوست ہے. اس نے مجھے بس صرف اتنا ہنٹ دیا کہ یار یہ تمہارے استادوں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ جاب حرام ہے. بس وہ اس نے مجھے بات ایک دفعہ کہہ دی, وہ میرے دل کے اندر اتر گئی. اور وہ حرام نہ بھی ہو لیکن مشتبہ ہے. ہاں جی مشتبہ, ہاں جی, ہاں کہہ لیں آپ کہ وہ مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, سخت الفاظ میں. ہاں جی, انہوں نے ذرا سخت الفاظ میں کہا کہ یہ جاب تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, اس میں برکت نہیں. اور واقعی اس جاب میں برکت نہیں تھی, جو کمائی آتی تھی وہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ ایسا بہانہ ملا, وہ بہانے سے میں نے جاب کو چھوڑا. اب کیا کرتے ہیں؟ اب میں پنجاب سروس ٹرائبونل کورٹ ہے ایک ہماری سرکاری ملازمین کی, وہاں پہ جاب کر رہا ہوں. آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں, اسلام قبول کر لیا, پڑھ لیا, آپ برسر روزگار ہو گئے, اور الحمدللہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا, کچھ احباب آپ کے ذریعے سے مسلمان بھی ہوئے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا بنا. جب انسان کسی بھی مذہب سے کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے, اور یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے میرے لیے. اور ابھی 2 کشتیوں میں سوار سے مراد یہ ہے کہ گھر والے, ہاں جی بالکل 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے. گھر والے کہتے ہیں کہ تم کس سیاپے میں پڑ گئے, ایک تو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, اسلام قبول کیا, اپنے مذہب پرانے کو چھوڑا اور نئے مذہب پہ گئے, اور نئے مذہب والے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کس لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ کہ رشتہ نہیں دیتے, شادی نہیں ہو رہی, بڑے مسئلے مسائل بن گئے. ہم نے سمجھا کہ جاب لگ جائے گی. آپ کی تعلیم پسند نہیں, آپ کا چہرہ, آپ کا دین, آپ کا ایمان کیا پسند؟ سب کچھ پسند تھا. کہتے اس جیسا بچہ محلے میں ہے ہی کوئی نہیں. ہر بندہ محلے میں, ریپوٹیشن ہر جگہ, ہر بندے نے کہا, آفس میں, دفتر میں, محلے داروں میں, کہ اس جیسا بچہ کوئی نہیں ہے. یہ بڑا اچھا بچہ ہے, بڑا لائق بچہ ہے, بڑا دیندار ہے, لیکن گھر والے کرسچن ہیں اس لیے ہم رشتہ نہیں دیں گے. کوئی کہے گھر لیدا لو, اب میری بوڑھی ماں 2 مہینے میری بوڑھی ماں میری, میں اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ والد صاحب میرے فوت ہو گئے, میں اپنی والدہ کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر چھوڑ کے جاؤں تو والدہ کا خیال کون رکھے گا؟ وہ بزرگ ہیں, بیمار ہیں, ان کی تیمارداری کرنا اسلام میں فرض ہے, میرا حق ہے, میں کروں گا اور کرنا بنتا ہے میرا. اب ان کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اور وہ اسی وجہ سے رشتے میں پرابلم ہوتی تھی کہ یہ گھر والوں سے علیحدہ لے. جو کوئی آتا تھا دیکھتا تھا سارا کچھ اوکے کر دیتا. جب ان کو یہ مسئلہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی فیملی کرسچن ہے تو وہ انکار کر دیتے تھے, یا کسی کو کہتے تھے, کسی ریفرنس, جیسے میں نے آپ کو کہا, کسی کو کہا, آپ کو بھی کافی دفعہ کہا, تو آپ نے آگے بات کی. جب بات کرتے تھے تو وہیں سے بات ختم ہو جاتی تھی, وہ آگے چلتے تھے, مسائل سامنے تھے. جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, صحابی آئے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک رکا لکھ کے دیا اور کہا کہ فلاں کے گھر چلے جاؤ. ان کے والدین سے جب ملے تو کہا کہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حبشی ہیں، اسلام قبول کیا ہے اور بڑے پاؤں، موٹے ہونٹ، کالی رنگت، اونچا لمبا قد، تو کہا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کریں گے؟ تو پیچھے سے جب ان کی بیٹی کو یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے ساتھ نکاح کے لیے بھیجا ہے، تو فرمایا کہ اماں ابا آپ اس شخص کو نہ دیکھیے، جس شخص نے اس کو بھیجا ہے آپ اس کو دیکھیے، مجھے اس سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہمارے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے۔ یقیناً اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو ہمارے لیے کسی مسلمان کو پیدا بھی کیا ہوگا۔ بے شک اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی بہت اچھا انشاءاللہ نیک صالح رشتہ میسر آنے والا ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کے یہاں بہت انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ ناصر، ماضی میں کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے سبب آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ کاش میرے ماں باپ بہن بھائی بھی مسلمان ہوتے تو میرے ساتھ اس طرح سے شفقت محبت احسار کرتے جس طرح کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کوئی زندگی میں ایسا واقعہ بھی رونما ہوا؟ جب میں مسلمان ہوا اور اعتکاف پہ بیٹھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اعتکاف کی کتنی اہمیت ہے، کتنا رتبہ ہے اور کیا پروٹوکول ملتا ہے مسلمان جب ایک بچہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے یا کوئی بھی اعتکاف پہ بیٹھتا ہے۔ تو میں جب اعتکاف پہ بیٹھا، جب میں اٹھا تو جس دن اعلان ہوا کہ صبح عید ہے، تو میرے دوست تھا اور بھی ساتھی تھے، کسی کے لیے کاٹن کا سوٹ آ رہا ہے، کسی کے لیے جوتی آ رہی ہے، کسی کے لیے نئے کپڑے آ رہے ہیں، کسی کے لیے کچھ آ رہا ہے، کسی کو ہار آ رہے ہیں، کسی کی تصویریں اتر رہی ہیں، کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے، کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے، مجھے کوئی نہیں بلا رہا۔ وہ بات میرے دل کے اندر لگی اور میں گھر والوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کو بعد ساری مسجد خالی ہو چکی۔ ہاں جی، مغرب کے بعد ساری مسجد خالی ہو چکی، عشاء کا ٹائم قریب تھا، بالکل قریب تھا۔ تو میں بڑا پریشان کہ میں کیا کروں، کس طرح یہ اس کو میں ہینڈل کروں، اور دل میرا اندر سے پھٹ رہا تھا کہ اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اور مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ کسی کو ہار پہنا، کسی کو ہاں جی، کسی رشتہ دار آ رہے ہیں، اور لیکن آپ وہاں پہ تنہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بڑا فیل ہوا، پھر میں نے کہا میرے گھر والوں کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے معافی دی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا، ان کو کیا پتہ ہو کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے، کیا اس کا رتبہ ہے۔ تو میں نے کہا چلو چھوڑو کوئی بات۔ اتنی دیر ہوئی تو جو میرے استاد تھے جن کے پاس ہم پڑھتے تھے، ان کے والد صاحب عبدالرشید قمر خطاط صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ تو میرے بڑے اچھے استاد ہیں وہ بھی، ان سے بھی ہم نے بڑا کچھ سیکھا۔ انہوں نے آئے تو انہوں نے آ کے کہا بیٹا آپ پریشان کیوں ہوتے، آپ کو لینے میں آیا ہوں۔ تو میرے لیے بڑی باعث فخر کی بات تھی کہ اتنے بڑے استاد ہمارے، ان کے والد صاحب وہ مجھے لینے آئے۔ نام ہے، ان کا ایک نام ہے خطاطی میں، ان کا نام ہے، ایک بہت بڑے خطاط ہیں وہ، روزنامہ جنگ اور نوائے وقت میں کیلیگرافی کرتے رہے ہیں، بڑا نام ہے، کالم شالم بھی لکھتے ہیں وہ۔ جی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بیٹا تمہیں لینے آیا۔ انہوں نے مجھے بوسہ دیا، جپی ڈالی، حق کیا، بوسہ دیا مجھے، اور مجھے کہا میں تمہیں لینے آیا، تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے جو میرے استاد تھے حافظ فیصل صاحب، انہوں نے ایک سوٹ گفٹ کیا، اور مجھے باٹا کی ایک جوتی تھی جو ہم نے کبھی آج تک کبھی پہنی نہیں تھی، 100 روپے سے اوپر جوتی نہیں پہنی تھی اس دور میں۔ تو انہوں نے مجھے پتہ نہیں وہ اس ٹائم غالباً 1200 یا 800 روپے کی جوتی تھی، وہ مجھے انہوں نے کہا پسند کرو، جو دل کرتا ہے وہ لو اور کسی کو بتانا نہ۔ اور انہوں نے مجھے وہ سوٹ، وہ پہلا جو عید کا تحفہ تھا، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، آمین اہل و عیال پہ اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ دعوت و تبلیغ اور اس ضمن میں کبھی آپ نے جو ہے وہ غیر مسلموں میں بھی یقیناً کام کیا، اور اس میں اس کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا تو ہم نے تو شروع سے یہی سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے پہلے سٹارٹ کی، تو میں نے بھی اپنے گھر سے ہی پہلے سٹارٹ کی اور کرتا رہا اور کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے میں آپ کے گھر میں تھا، آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میری والدہ محترمہ، میری بہن اور میری بانجی اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، اور عبدالوارث میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کو کلمہ پڑھائیں۔ میں حاضر ہوا، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی۔ ایک طرف آپ کی زندگی کا معاملہ جب دیکھتا ہوں کہ 12 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی عمر میں سینے کو اسلام سے منور کر دیا، اور دوسری طرف جب میں آپ کی والدہ محترمہ کا دیکھتا ہوں کہ 75 ایئر کی ایج میں، ابھی ہماری پوسٹ چل بھی رہی ہے یہ
کہ 75 ایئر کی ایج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام سے منور کر دیا. اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو، ساری غلطی کوتاہیوں کو، لغزشوں سے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیا. الحمدللہ. یہ واقعہ کیسے ہوا؟ یہ واقعہ ایسے ہوا کہ میری والدہ رمضان سے پہلے گر گئی تھی اور ان کے کچھ مورے سلپ ہو گئے، کچھ ایک موڑا ان کا ٹوٹ گیا، تو ان کا نیچے والا حصہ پیرالائز ہو گیا. جب پیرالائز ہوا تو اسپائنل کارڈ ان کا دب گیا، جس کو ہم حرام مغز بولتے ہیں اردو میں. حرام مغز دب گیا تو ان کی نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا تھا. ان کو میں ہاسپٹل لے کے جاتا تھا، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا، کبھی حکیم کے پاس لے کے جاتا تھا، کبھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس لے کے، کبھی دم کروانے لے کے جاتا تھا، کبھی قصور لے کے جا رہا ہوں، کبھی گجرا والے لے کے جا رہا ہوں. جتنے مجھے اللہ نے وسائل دیے، جتنی میری طاقت تھی، میں جاتا تھا. کیوں کرتے تھے اتنی مشقت؟ اس لیے کرتا تھا کہ اسلام میں اللہ کے نبی نے حکم کیا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا. جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا اس نے جنت کو پا لی، اور جس نے ان کو پایا اور خدمت نہ کی اس نے اپنی دنیا تباہی اور بربادی ہے. تو وہ بات میری والدہ کی میرے دل میں تھی، اور والدہ سے ویسے ہی محبت بڑی زیادہ ہوتی ہے. والد صاحب بھی بیمار تھے لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکے، چھوٹے تھے، شعور نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی اور میری والدہ تھی تو میں نے کہا میں ان کی خدمت کروں. اور شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے حسن سلوک اور اس کی خدمت اور اس نے جو میرے ساتھ شفقت کی ہے یقیناً میرے اسلام قبول کرنے کے ذرائع میں ایک ذریعہ. اور یہ آپ نے مجھے ایک ہفتے بعد بتایا تھا کہ آپ کی والدہ نے یہ بات کی، اور جو مجھے نہیں پتا تھا. اور میں نے اس دفعہ تہیہ کر لیا اپنے اللہ سے. تہجد میں رمضان کا موقع ملا، رمضان سے پہلے بیمار ہوئی، رمضان میں میں نے خصوصی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے. میں نے اللہ سے کہا اللہ تو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو سنتا ہے. میں نے ہاتھ کھڑے کر کے 2 ہاتھ رو کے آنسو بہا کے اللہ سے تہجد میں دعائیں کی. میری والدہ کے لیے جو دعا جو میرے دل سے نکلی نا، اس کا ذریعہ میرا ایک دوست ہے آصف، جہاں سے میں کٹنگ کرواتا ہوں، وہ میری والدہ کا بڑا ہی اچھا ذریعہ بنے. انہوں نے ایسی بات میرے دل کے اندر کی کہ جو میرے دل کے اندر ڈھیر کر گئی، اور اس نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں میری شادی جو ہے نا وہ میری والدہ کی حیاتی میں ہو جائے، جب تک میری والدہ زندہ ہے میرے ان کے سامنے وہ میری شادی دیکھ لیں. تو اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، شادی زندگی میں ہو جاتی ہے، آپ دعا کریں کہ آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ اسلام پہ موت عطا فرمائے. اس کی بات مجھے ایسی دل میں ڈیر کی، اتنی محبت اس کی بات میں لگی. اس کے بعد میں نے دعاؤں میں زور کرنا شروع کر دیا، ایسا زور لگایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی پیدا کی کہ جس دن عید کا دن تھا دوسرا، تو میں نے والدہ کو سمجھایا، ان کو کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں اس کو سمجھیں. ان کو میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ خدا کے پیغمبر تھے جس طرح اللہ کے نبی تھے. دعوت تو آپ شروع سے ہی دے رہے ہیں، دعوت تو شروع سے آپ کی دعوت میں ذرا اب آگی محبت آ گئی ان کے دل میں. تو انہوں نے، میں جب عید کے نماز پڑھ کے میں گھر آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سو گیا. جب اٹھا تو اوپر آیا تو باجی میری کہتی کہ امی کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. وہ جب میں نے وہ بات سنی سبحان اللہ، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں اتنا خوشی سے، میرے پاؤں زمین پہ لگے ہی نا، اتنی خوشی زندگی میں مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کہا میں نے دنیا میں کامیابی حاصل کر لی، آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر لی. دنیا میں بھی مجھے سکون مل گیا اور آخرت میں بھی مجھے، میں اپنی ماں کی کم از کم بخشش کی دعا تو کر سکتا ہوں اللہ کے آگے، جو کہ پہلے میں نہیں کر سکتا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور یقیناً اللہ کے یہاں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ہمارے مانگنے میں ہے. ایک شخص جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگتا تھا اور غیب سے آواز آتی تھی کہ لا تقبل، کوئی قبولیت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے. لوگوں نے کہا کہ تم ہر سال آتے ہو یہاں پہ دعائیں مانگتے ہو اور آواز آتی ہے کہ کوئی قبولیت نہیں ہے، تو کیوں مانگتے ہو دعائیں؟ کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا در ہے کہ جہاں پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں اور پھر قبول ہوتی ہیں، اور میں یہاں پہ نہ ہوں تو پھر کہاں جاؤں؟ تو یقیناً وہ در میرے اللہ کا در ہی ہے کہ جہاں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. اور ہمارے سارے ناظرین یہ بات سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 مہینے میں مانگی ہوئی آپ کی کیسی دعاؤں کو رنگ عطا فرمایا. یہ میرے اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ. ناصر، امت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ امت کے لیے پیغام میرا سب سے اہم یہی ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ مسائل ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھو، اس مسجد میں نماز نہ پڑھو، اس مسجد میں نماز نہ پڑھو. تو جو مسلمان ہے وہ تو اپنے فقہ کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے، لیکن جو عیسائی سے مسلمان ہوتا ہے یا کسی بھی مذہب، وہ محض مسلمان ہوتا ہے، اس کو بھی ان چیزوں کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیٹیگری ہے ان کی. تو میرا یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ ایک تو اتحادی ہونا چاہیے، ان کو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور کسی پہ نماز پڑھنے پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے.
نماز آپ جہاں پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے، جہاں چاہیں، جیسے جہاں پڑھنا چاہے، جہاں نماز ہو پڑھنا چاہیے. پہلے میں جو ہے نا تھوڑا سا کنفیوز تھا اس بارے میں، لیکن اب میں الحمدللہ جہاں مجھے ٹائم ملتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں. نماز میں کبھی چھوڑی نہیں ہے، نہ کبھی روزہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر جزاکم اللہ حسن. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اسلام لانا، ایمان لانا، آپ کے اہل و عیال کا ایمان میں داخل ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور آپ کو لاکھوں لوگوں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا دے. آمین. آمین. ناظرین، میں ناصر کے پیغام پہ لبیک کہتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک اچھا، سچا، پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ واریت کے فساد سے محفوظ رکھیں، ایسا محفوظ رکھیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے اور مقصود ہے. اقبال رحم اللہ کے ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. عبدالوارث کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں آپ سب نے دیکھا کہ ان بھائی نے کس طرح اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان بھائی کی جرنی کیسی رہی. بے شک اسلام ایک امن، پیار اور انسانیت کا دین ہے. اس کا اصل مقصد انسان کو اللہ کے قریب لانا اور زندگی کو آسان اور پرسکون بنانا ہے. ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. ہم سب کا سفر الگ ہوتا ہے مگر آخرت کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.